अस्सलामुअलैकुम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जैसा कि क़ुरबानी के अय्याम बड़े करीब हैं और जिन सवालों पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे लगता है शायद 99% लोगों के ये सवाल रहते हैं जिसके लिए वो इधर उधर पूछते रहते हैं और गलत तरीक़े पर वो लोग चलने लगते हैं। तो आज उसी के ताल्लुक़ से ऐसे 9 से 10 सवाल जो हर किसी के सवाल हैं, जो हर कोई जानने की कोशिश करता है, हर कोई इधर उधर पूछता रहता है, लेकिन उसको मुदल्लल जवाब नहीं मिलते। तो बने रहें, आपके सारे सवालों के जवाब हवालों के साथ इस ऑडियो के ज़रिए आप तक पहुंचाए जाएंगे। स्क्रीन पर लिख कर के आएंगे, आप उसको सुने, उसको पढ़ें और उसको आगे लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करें ताकि वो लोग भी क़ुरबानी के ताल्लुक़ से तमाम मसाइल को समझ जाएं। सवाल नंबर 1, क़ुरबानी किसे कहते हैं? सवाल नंबर 2, क़ुरबानी किस पर वाजिब है? सवाल नंबर 3, कितना पैसा या सोना या चांदी होने से इंसान पर क़ुरबानी वाजिब होती है? सवाल नंबर 4, क़ुरबानी का अफजल वक्त यानी क़ुरबानी का वक्त कब से कब तक के लिए है? सवाल नंबर 5, किस जानवर में कितने लोग शरीक हो सकते हैं? सवाल नंबर 6, जानवर का गोश्त और खाल कैसे बांटी जाती है, कैसे बांटें? सवाल नंबर 7, किन जानवरों की क़ुरबानी हो सकती है और किन की नहीं? सवाल नंबर 8, क़ुरबानी के जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? सवाल नंबर 9, क़ुरबानी का जानवर कैसा होना चाहिए? ये 9 सवाल हैं जिनमें से आपका कोई ना कोई सवाल ज़रूर होगा। हर सवाल को 2 से 3 मसलों के साथ आप तक पहुंचाया जाएगा। आप इसको सुने। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुकर्रम व मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपका पहला सवाल यानी क़ुरबानी किसे कहते हैं, तो उसका जवाब है कि क़ुरबानी एक माली इबादत है जो गनी पर वाजिब है। क़ुरबानी एक माली इबादत है, माल के ज़रिए से की जाने वाली इबादत है जो गनी पर, पैसे वाले पर वाजिब है। ख़ास जानवर को ख़ास दिन में अल्लाह ताला के लिए ज़िबा करना क़ुरबानी कहलाता है। ये क़ुरबानी की, आखिर क़ुरबानी किसे कहते हैं, ये उसका जवाब हो गया। आप किसी को भी बता सकते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा समझा सकते हैं कि ये क़ुरबानी है। उसके बाद मुक़ीम हो, मालिक निसाब हो और आज़ाद हो, यानी उसका घर हो, उसके पास उतनी दौलत, उतना पैसा हो जिससे क़ुरबानी वाजिब होती है और वो किसी का ग़ुलाम ना हो। इन तीनों पर क़ुरबानियाँ वाजिब हैं। उसके बाद आपका जो दूसरा सवाल है, क़ुरबानी किस पर वाजिब है, किस किस पर क़ुरबानी वाजिब है, तो इसका जवाब, जिस तरह क़ुरबानी मर्द पर अल्लाह ने वाजिब की, इसी तरह क़ुरबानी औरत पर भी वाजिब है। मुसाफिर पर क़ुरबानी वाजिब नहीं, अगर नफल के तौर पर करे तो कर सकता है, यानी कोई सफ़र में है और क़ुरबानी के अय्याम उसको मिले तो उस पर वाजिब नहीं, लेकिन सवाब की नीयत से करना चाहे तो कर ले, उसको सवाब हासिल होगा। मसला, मालिक निसाब होने से मुराद इतना माल होना कि जितना माल होने से सदका फ़ित्र वाजिब होता है। ये सवाल है कि कितना पैसा होना चाहिए, जितना पैसा होने से सदका फ़ित्र वाजिब होता है, यानी हाजत असलिया के अलावा 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना का मालिक होना, उस पर क़ुरबानी वाजिब है। अब इसके पैसे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मसला, जो शख्स हाजत असलिया के सिवा किसी ऐसी चीज़ का मालिक हो जिनकी कीमत 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी की हो, तो उस पर भी क़ुरबानी करना वाजिब है। उसके बाद क़ुरबानी का वक्त, सवाल नंबर 4, क़ुरबानी का वक्त कब से कब तक है, तो इसका जवाब है कि 10वीं ज़िलहिज्जा से लेकर सुबह सादिक से
یعنی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں قربانی کے لیے یہ چیزیں ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک، یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں سب میں افضل ہے۔ سب سے افضل یہی ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو ہی کرائی جائے، اس کے بعد 11ویں، اس کے بعد 12ویں میں کرا لیں۔ مسئلہ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد، اور ایسی جگہ جہاں عید کی نماز نہ ہوتی ہو تو صبح صادق سے کی جا سکتی ہے۔ شہر میں اگر کوئی قربانی کراتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ عید کی نماز ہونے کے بعد قربانی کرائے۔ مسئلہ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ یہ آپ کا ایک مسئلہ کلیئر ہوا۔ اور ایک مسئلہ، قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، یعنی قربانی چلی گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کا صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کر دے، اللہ اس کو اس کا اجر اور اس کے واجب سے اس کی نجات دے دے گا۔ 5، کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں؟ کیسے شریک ہوں؟ قربانی میں لوگ حصہ لیا کرتے ہیں، لوگ شریک ہو جایا کرتے ہیں، تو اس کا مسئلہ ہے کہ جب قربانی کی شرطیں پائی جائیں جن کو آپ اوپر سن چکے ہیں، تو ایک بکری یا بھیڑ کا ذبح کرنا یا اونٹ، گائے، بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے، اس میں سے کم ہو تو نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوئی، یہ مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر 7 سے کم شریک ہوں اور حصے بھی کم و بیش ہوں لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے۔ مسئلہ، قربانی کے شریکوں کی نیت ثواب پانے کی ہونی چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، لہٰذا عقیقہ کرنے والا چاہے تو شریک ہو سکتا ہے۔ یہ کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور کیسے شریک ہوں، اس کا جواب ہے۔ اب جانور کا گوشت اور کھال تقسیم کرنے کا طریقہ، یعنی جس جانور کی قربانی کی جائے اس کا گوشت، اس کی کھال کو کیسے تقسیم کیا جائے۔ تو مسئلہ، اگر جانور مشترک ہے یعنی اس میں لوگ شریک ہیں تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اندازے سے نہ بانٹیں، اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا، کیونکہ حق شرع ہے۔ مسئلہ، پھر اپنے حصے کے 3 حصے کر کے ایک حصہ فقیروں کو دے دیں اور دوسرا حصہ دوستوں کو اور عزیزوں کو دے دیں، اور جو تیسرا حصہ کیا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے رکھیں، خود بھی کھائیں اور بال بچوں کو بھی کھلائیں۔ اگر گھر والے زیادہ ہوں تو سب گھر کے استعمال میں بھی لا سکتا ہے اور سب صدقہ بھی دے سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے رکھ لے تو بہتر ہے۔ مسئلہ، اگر میت کی طرف سے قربانی کی ہو تو اس کے گوشت کا بھی یہی حکم ہے۔ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دینا تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دے۔ یہ بھی مسئلہ بڑا پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور مسئلہ کہ قربانی اگر میت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے بلکہ اس کے گوشت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ مسئلہ، قربانی کرنے والا بقرہ عید کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ مسئلہ، قربانی کا گوشت کافر کو نہ دیں کہ یہاں کے کفار حربی ہیں۔ مسئلہ، چمڑا، جھول، رسی، ہار سب صدقہ کر دیں۔ ہاں، چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، جیسے ڈول، جانماز، بچھونا وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر قیمت اپنے کام میں لانا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو بھی صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اس کے بعد
آج کل بہت سے لوگ کھال دینی مدرسوں میں دے دیتے ہیں یا اس کی کھال بیچ کر قیمت کو دے دیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ مسئلہ گوشت یا چمڑا قصاب کو مزدوری کے روپ میں نہیں دے سکتا، ہاں اگر دوستی میں ہدیتاً حصہ دے دیا ہے تو دے سکتا ہے۔ مسئلہ چمڑا امام صاحب کو بھی دے سکتے ہیں مگر تنخواہ میں نہ کاٹا جائے، اگر آپ مدد کے لیے بھلائی کی نیت سے دیتے ہیں تو بہتر ہے۔ سوال نمبر 7، کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے؟ یہ بھی سوال بڑا اہم سوال ہے۔ قربانی کا جانور اونٹ، گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، نر مادہ، خصی غیر خصی، سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اور ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں اور بہتر یہی ہے کہ اپنے قانون کا النگھن نہ کریں، لہٰذا گائے کی قربانی ہرگز نہ کریں۔ اس کے بعد وحشی جانور جیسے ہرن، نیل گائے، بارہ سنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ نوٹ: دمبا بھیڑ ہی میں داخل ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ مسئلہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو اگر اونٹ پر قربانی ہوتی ہے تو اس کی عمر 5 سال، گائے پر، بھینس پر 2 سال کی عمر اور بھیڑ بکری 1 سال، اس سے کم کی ناجائز ہے۔ ہاں اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی کرا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9، قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ بڑا اہم سوال ہے۔ بہت سے لوگ اس سوال کو پوچھتے ہیں کہ جانور کو چوٹ لگ گئی یا جانور کیسا ہے، کسی طرح سے لاغر ہے یا کسی طریقے سے وہ ضعیف پریشان ہے تو اس کی ہوگی یا نہیں۔ تو ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، یعنی موٹا، تازہ اور اچھا جانور ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور اگر زیادہ عیب ہے تو قربانی ہوگی ہی نہیں۔ مسئلہ ٹونڈا جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، جائز ہے، البتہ اگر سینگ تھے اور ٹوٹ گئے اور مینگ یعنی گوندا تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا تو جائز ہے۔ مسئلہ اندھا، لنگڑا، کانا، بے حد دبلا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا ہو، تھن سوکھا ہو، ناک کٹا ہو، پیدائشی بے کان کا، بیمار ہو، خنثی یعنی جس کے دونوں نشانیاں ہوں، جلالہ یعنی جو صرف غلیظ کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر دھیان دیں۔ بیماری اگر کم ہے اور لنگڑاپن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا کان، ناک، دم تہائی سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے، قربانی کر سکتا ہے۔ مسئلہ قربانی کے وقت جانور اچھلا کودا اور عیبی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دے، کام میں لا سکتا ہے، اور مرا ہے تو پھینک دے۔ مسئلہ قربانی کے بعد، قربانی سے پہلے جانور نے بچہ، یعنی آپ نے کوئی بھی قربانی کے لیے جانور خریدا اور خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالے، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ یہ قربانی کے اہم مسائل تھے، جو آپ کے سمجھ میں نہ آئیں آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، کوشش کی جائے گی ان کو اور زیادہ سمجھانے کی، اور اگر کوئی اور بھی مسئلہ ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ رب العزت اس چینل پر آپ کو دین کے تعلق سے فقہ حنفی جو مسائل ہیں جیسے نماز، روزہ، غسل،
اور A to Z جو بھی ہمارے ضروری مسائل ہیں روزمرہ جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، یوز میں لاتے ہیں، وہ آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔